बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम और वेलकम एक दफ़ा फिर मेरे चैनल और आग पर। तो चलिए शुरू करते हैं खालिद बिन वलीद द लेजेंडरी वॉरियर ऑफ इस्लाम पार्ट 4। पार्ट में हमने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी आर्चर्स यानी तीर अंदाजों ने अपनी जगह को छोड़ दिया और इसी मौके की तलाश में थे अकरमा और खालिद बिन वलीद, और वो मौका मुसलमानों ने उन्हें फराहम कर दिया। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। खालिद इन तीर अंदाजों को नज़रअंदाज भी कर सकता था, लेकिन वो उनसे इंतकाम लेना चाहता था। उसके घुड़सवार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे, ऊपर से तीर अंदाज तेजी से तीर बरसाते जा रहे थे। अकरमा ने जब खालिद को हनैन की पहाड़ी पर हमला करते हुए देखा, तो वो भी अपने सवार दस्ते वहीं ले आया और उससे उसके घोड़े भी हर तरफ से ऊपर चढ़ने लगे। सवारों के पास भी तीर कमानें थी, वो ऊपर को तीर चला रहे थे, लेकिन इतने घुड़सवारों को रोकना ऊपर वालों के लिए मुमकिन न था। सवार ऊपर चले गए, तीर अंदाज दस्त बदस्त लड़ाई भी लड़े और सब जख्मी होकर गिरे। खालिद ने जख्मियों को पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। वहां से खालिद और अकरमा ने अपने अपने घुड़सवारों को उतारा और उस मुकाम पर ले गए जहां से मुसलमानों से लड़ाई की इब्तिदा हुई थी। खालिद के हुक्म पर दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़ने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुजाहिदीन को अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घुड़सवारों के मुकाबले पर डट गए। कुरैश के साथ आई हुई तमाम औरतें भाग गई थी, लेकिन उमरा नाम की एक औरत वहीं कहीं छुप गई थी। उसने जब कुरैश के सवारों को मुसलमानों पर हमला करते देखा, तो करीब ही उसे कुरैश का परचम नजर आया। उस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। उधर अबू सुफियान अपने भागते हुए प्यादों पर काबू पा रहा था। जब वो ये काम कर चुका, तो उसने देखा कि उसे अपना परचम लहराता हुआ नजर आया। उसने जोर से कहा, हबल जिंदाबाद, अज़ा जिंदाबाद, और प्यादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। खालिद उस वक्त भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। वो कुरैश की इस कसम को पूरा करने का अज़म लिए हुए था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज गुरूब होने से पहले पहले कत्ल करना है। उसे याद आ रहा था कि मुसलमान के तीर अंदाजों ने जब हनैन की पहाड़ी छोड़ दी थी, तो उसने उस पहाड़ी पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके 9 तीर अंदाजों को, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की पैरवी करते हुए वहां रह गए थे, ख़त्म किया था। मुसलमानों के हाथों से भागे हुए कुरैश फिर वापस आ गए और उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया था। मुसलमान ये मार्का हार चुके थे और ये अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली का नतीजा था। खालिद और अबू जहल का बेटा अकरमा फ़न हर्ब-उज़-ज़र्ब के माहिर थे। इनके लिए एक-एक मुसलमान को कत्ल करना मुश्किल नहीं रहा था। खालिद देख रहा था कि मुसलमान 2 हिस्सों में बँट गए थे। बड़ा हिस्सा अलग था जो अपने कमांडर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट गया था। चंद एक तीर अंदाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये वो सहाबा कराम थे जो कुरैश के हमले की वजह से अफरा तफरी का शिकार नहीं हुए थे। इनकी तादाद 30 थी। इनके इनमें अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तल्हा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबिल ज़िक्र हैं। इन 14 ख़वातीन में से जो ज़ख्मियों की देखभाल के लिए साथ आई थीं, 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। एक उम्मे अम्मारा थीं और दूसरी उम्मे यमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम की एक हबशी खातून थी। उम्मे यमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया भी रह चुकी थीं। बाकी 12 ख़वातीन अभी तक ज़ख्मियों को उठाने और पीछे लाने और उनकी मरहम पट्टी करने में मसरूफ़ थीं। खालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मैदान जंग में ज़्यादा
گھوم پھر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک جیش تھا جسے اس نے پوری طرح اپنی نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھادھند حملے کا قائل نہیں تھا، اس کے اصول تھا کہ دشمن کو ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جب وہ تنہا صحرا میں سفر کر رہا تھا تو اس کا ذہن کے گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کی زناٹے دار آوازیں سنائی دے رہی تھی، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، کم قیدی بنائے گا۔ اسے اب بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا ہے، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا ہے اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری معرکہ سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر التعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال دی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی، میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسم میں اتری تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے پتہ چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو اثر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں پر آپ پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی ساتھی کا بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 ساتھیوں نے، اور ان میں 2 خواتین تھیں، آپ کے ارد گرد گوشت پوست کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی طاقت ہر لحاظ سے مشہور تھی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹکا تھا۔ اب میدان جنگ میں بھی ان کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوست کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائین نے آپ کے ارد گرد کھڑی کی تھی، اسے آپ نے خود ہی توڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کمان بھی تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے ایک بڑے حصے سے الجھا ہوا تھا۔ اسے تو یہ سب بعد میں معلوم ہوا، اور وہ اس بات پہ بہت حیران ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سوار اور پیادوں کے مقابلے پہ جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر خود سے سوال کیا کہ یہ جسمانی طاقت نہیں ہو سکتی،
یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اگر یہ سوال کر لیتا تو اس پر الزام عائد ہو جاتا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو چل گیا ہے۔ آج وہ یہ سوال اپنے ذہن میں لیے مدینے کی طرف جا رہا تھا کہ کیا عقیدہ بھی طاقت بن سکتا ہے؟ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر سے اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ اور وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھوڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے تیر برسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے لیتے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے تھے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا ہوا نظر آتا تھا اس طرف تیر چلاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں بھی لگتا تیر کی نوک اس جسم کے دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تیر چلائے کہ ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان کو کھینچا تو کمان ہی ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹے جا رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلے کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان کے جسم نہیں ہوں، ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک ایک مسلمان نے بیک وقت 4 4 5 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشتناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا۔ قریش نے بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائین کی شجاعت کا یہ عالم دیکھا تو کچھ پیچھے ہٹ گئے اور کچھ پیچھے ہٹ کر انہوں نے تیروں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی برسانے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے چند ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے تیر ان کے جسموں سے اتر گئے اور انہیں واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے قریش نے چاروں طرف سے تیروں اور پتھروں کا مے برسانا شروع کر دیا۔ خالد کو اکرمہ نے بتایا تھا کہ ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جا کھڑے ہوئے۔ ان کے پیٹھ دشمنوں کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت 2 کام کر رہے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنے تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتے جا رہے تھے اور سعد بڑی تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو دجانہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیروں سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تیروں اور پتھروں کی بارش میں کوئی نہ کوئی دیکھ سکا کہ ابو دجانہ کس حال میں ہیں۔ جب ابو دجانہ گر پڑے تو اس وقت دیکھا کہ ان کے پیٹھ میں اتنے تیر اتر چکے تھے کہ ان کی پیٹھ خار پشت بن گئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کے گھڑ سواروں اور پیادوں میں اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ قریش تھک گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا، لیکن زخمیوں کو اٹھانے اور مرہم پٹی کرنے کا موقع نہ تھا۔ دشمن ایک اور ہلہ بولنے کے لیے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے قریش کے ایک اور آدمی کا انتظار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ کے ایک صحابی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مدد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے گا، اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا لیکن وہ ہے کون؟ ابی بن خلف،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹر مخالفین میں سے تھا۔ وہ مدینے کا رہنے والا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ایک روز وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری سے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن تم کیا مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو کہ میں تمہارے اس بے بنیاد عقیدے کو قبول کر لوں گا؟ ابی بن خلف نے گستاخانہ لہجے میں کہا، میری بات کو غور سے سن لے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی روز میرا گھوڑا دیکھ لینا، اس میں اس وقت کے لیے تازہ موٹا کر رہا ہوں جب تم قریش کے لیے کسی بھی جنگ میں جاؤ اور مجھے للکارو۔ اب بدر کے خواب دیکھنے چھوڑ دو، میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں گا اور تم مجھے میدان جنگ میں اپنے سامنے دیکھو گے، اور میں اپنے دیوتاؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر کہا، زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس سے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے قتل کرنے آؤ اور میرے ہی ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ ابی بن خلف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر طنزیہ ہنسی ہنس پڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب احد کے معرکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابی بن خلف یاد آ رہا تھا، اور پھر جیسے ہی آقا دو جہان نے اس کا نام لیا تو دور سے ایک گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا۔ سب نے ادھر دیکھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کچھ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ سوار جو ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے ابھی ہی ہوگا۔ اگر وہ ابھی ہی ہوا تو اسے روکنا نہیں، اسے میرے سامنے میرے قریب آنے دینا۔ مورخین واقدی، مغاری اور ابن ہشام نے لکھا ہے کہ وہ سوار ابی بن خلف ہی تھا۔ اس نے للکار کر کہا کہ سنبھل جا محمد، ابھی آ گیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں اسی گھوڑے پر سوار ہوں جو میں نے تجھے دکھایا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے 3-4 نے آگے ہو کر کہا، ہمیں اجازت دیں کہ اسے آپ کے قریب آنے تک ختم کر دیں۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسے آنے دو، میرے قریب آنے دو، اسے راستہ دے دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر زنجیروں والی خود تھی۔ اس کی زنجیروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے اور دائیں بائیں لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں برچھی تھی اور تلوار نیام میں تھی۔ ابی کا گھوڑا قریب آ گیا۔ آگے آ جا ابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، میرے سوا تیرے ساتھ کوئی نہیں لڑے گا۔ ابی بن خلف نے اپنا گھوڑا قریب لا کے روکا اور طنزیہ قہقہہ لگایا۔ اسے شاید پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ اس کی تلوار ابھی نیام میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب چلے گئے۔ وہ بڑے طاقتور گھوڑے پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر۔ اس نے اپنی تلوار نکالی ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اور اچھل کر اس پر برچھی کا وار کیا۔ وہ وار بچانے کے لیے ایک طرف کو جھک گیا، لیکن وار خالی نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برچھی کی انی اس کے دائیں کندھے کی ہنسلی کی ہڈی کے نیچے لگی۔ وہ گھوڑے سے گر پڑا اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وار اتنا کاری نہ تھا کہ ابھی جیسا قوی ہیکل آدمی اٹھ نہ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوسرا وار کرنے کو دوڑے۔ وہ گھوڑے کی دوسری طرف گرا تھا۔ اس پر شاید دہشت طاری ہو گئی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھا اور اپنا گھوڑا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ چلاتا جا رہا تھا، محمد نے مجھے قتل کر دیا، اے اہل قریش، محمد نے مجھے قتل کر ڈالا۔
قریش کے کچھ آدمی نے اس کے زخم دیکھے اور اسے تسلی دی اور اسے کسی نے قتل نہیں کیا ہے۔ زخم بہت معمولی ہیں لیکن اس پر نہ جانے کیسی کیفیت طاری تھی کہ اس کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے تھے: میں زندہ نہیں رہوں گا، محمد نے کہا تھا کہ میں اس کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ مورخ ابن ہشام نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابی نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر محمد مجھ پر صرف تھوک دیتا تو بھی میں زندہ نہ بچتا۔ جب احد کا معرکہ ختم ہوا تو ابی قریش کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو ابی وہیں مر گیا۔ 4 سال پہلے کے واقعے پہ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد کو پریشان کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں نے قریش کے گھوڑوں کو بھی خوفزدہ کر دیا ہے۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خونریز معرکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچا۔ کیا ہم مسلمان کو فیصلہ کن شکست نہیں دے سکتے ہیں؟ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ دیکھو خالد، ابو سفیان نے کہا، جب تک محمد ان کے ساتھ ساتھ ہے اور وہ زندہ سلامت ہے وہ خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے اور شکست نہیں کھائیں گے۔ تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپ دیتے؟ خالد نے کہا۔ نہیں، ابو سفیان نے کہا، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا اور وہ رسول خدا کو قتل کر کے اپنے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اب چند ایک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا اب کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خالد میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد کر رہا تھا۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین پر لال خون تھا۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کراہ رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا بھی کسی کو ہوش نہیں تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن رقمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت تھی یہ کہ عتبہ کا سگا بھائی سعد بن ابی وقاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ وہ لڑتے لڑتے بکھر جاتے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم لگایا۔ ابن قمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھی سے دشمن پر وار کرنے کی کوشش کی لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ایک دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھروں سے گرانے والے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ گیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان کو بھگا دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔
سبحان اللہ۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں، جس نے میری موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے لگے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش شاید زیادہ ہی تھک گئے تھے، وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئی تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیریں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار کی ہڈی میں اتر گئیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے، آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ نے اپنے دانتوں کا استعمال کیا اور ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل گئی، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے ابو عبیدہ کو الصرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جس کے سامنے کے 2 دانت نہ ہوں۔ پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا رہ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک قہقہ سنائی دیا۔ سب نے دیکھا کہ قریش کا ایک آدمی حبان بن ارقہ دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی، یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص کو دے کر کہا کہ یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں مشہور تھے، کمان میں تیر ڈالا اور حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے قہقہ لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے قدم سے زمین پہ گر پڑا۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم تو ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ مارکے فیصلہ کن ثابت ہو، لیکن قریش کے چند سوار وہاں سے پلٹ آئے تھے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پھر ویٹ کرنا پڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، اگلے پارٹ کے ساتھ ہم آپ سے پھر ملیں گے۔ بشرط زندگی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔